मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा की आज हमने आखिरी आयत पढ़नी है, आयत नंबर 284 से आयत नंबर 286 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह के लिए है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में। व इन तुबदू, और अगर तुम जाहिर करो, माफ़ी अंफुसिकुम, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, औ तुख्फूहु, या तुम उसे छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह, तो अल्लाह तुमसे उसके बारे में हिसाब लेगा। फयगफिरु लिमन यशाउ, फिर वो बख्श देगा जिसके लिए चाहेगा। व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, और अजाब देगा जिसे चाहेगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इस आया मुबारका में जो अफ़आल पढ़े हैं आपने, उनमें से एक है युहासिबकुम। हिसाब का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, असल में है ये युहासिब और कुम, वो तुमसे हिसाब लेगा। युहासिबु बाबे मुफ़ाइला से है, मुहासबतुन से, और ये वाहिद मज़ार वाहिद गायब मुज़क्कर है, और ज़मीर लगी है इसके साथ कुम की, और इसका मतलब है कि वो तुमसे, यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा है कि वो हिसाब लेगा तुमसे, यानी तमाम इंसानों से। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है। इन तुबदू माफ़ी अंफुसिकुम, अगर तुम जाहिर करो उसको जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। यहाँ नफ्स का लफ्ज़ जो है वो हमारे अंदरूनी जो दुनिया है उसके बारे में है, हमारे बातिन के बारे में। औ तुख्फूहु, या तुम उसे छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फयगफिरु लिमन यशाउ, फिर ये उसका इख्तियार है, यानी हिसाब तो वो लेगा लेकिन ये उसका इख्तियार है कि वो जिसे चाहे बख्श दे। व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, और जिसको चाहे अजाब दे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और मौलाना ने जो इसके बारे में हाशिए में इस आयत के बारे में लिखा है, यह हाशिया एक दफ़ा पहले देख लेते हैं कि ये ख़ात्मा कलाम है, इसलिए जिस तरह सूरह का आगाज़ दीन की बुनियादी तालीमात से किया गया था, इसी तरह सूरत को ख़त्म करते हुए भी उन तमाम उसूली उमूर को बयान कर दिया गया है जिन पर दीन ने इस्लाम की असास कायम है। और तकाबुल के लिए इस सूरह के पहले रुकू को सामने रख लिया जाए तो ज़्यादा मुफीद होगा। तो आपको थोड़ा सा आप अपने जहन में दोहरा लें, हो सके तो अपने सामने सूरतुल बकरा का पहला रुकू भी खोल लें, जिसमें अल्लाह ताला ने तारुफ करवाया है ईमान वालों का, मुत्तकीन का और काफिरीन का। यानी दो बुनियादी रुकुओं का तारुफ जो है वो पहले ही उसमें करा दिया गया है। अल्लाह ताला ने आगाज इससे किया है कि कुरान में कोई शक नहीं है और ये एक यकीनी कलाम है, और फिर बताया है कि हदायत उन मुत्तकीन के लिए होगी। अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात बताई, और काफिरों के बारे में ये कहा कि अब खा तुम उन्हें समझाओ, बताओ या ना बताओ, ये ऐसे पक्के काफिर हैं कि इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो इब्तदा इससे की गई है। अब आखिर में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अब ज़मीन और आसमानों का सब कुछ अल्लाह ही का है, अब तुम खाओ, इसको बताओ या ना बताओ, चाहे जाहिर करो चाहे ना करो, मगर अल्लाह ताला को इसका इल्म है। ये दीन की अव्वलीन बुनियाद है, अल्लाह ताला का ज़मीन व आसमान का मालिक होना, और उन तमाम चीज़ों का जो ज़मीन व आसमान में है अल्लाह ही का की मिल्क होना। दरअसल यही वो बुनियादी हकीकत है जिसकी बिना पर इंसान के लिए कोई दूसरा तर्ज अमल इसके सिवा जायज़ और सही नहीं हो सकता कि वो अल्लाह के आगे सरे अताअत झुका दे। चूँकि आगे बात आनी है समेअना व अताअना की, इसे आगाज़ इससे हो रहा है कि लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों ही में है और जो कुछ ज़मीन में है। अब यहाँ से हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में अल्लाह उससे हिसाब ले लेगा,
تو درست عقیدہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ کیا دل میں آنے والے خیالات کا حساب بھی اللہ تعالیٰ لے لیں گے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ، ایک تو مولانا نے جو اس کا جواب دیا اس کو بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں اس میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک یہ کہ ہر انسان فردن فردن اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ. بہرحال یہ ایک بڑی اور بنیادی حقیقت جو اس آیت مبارکہ میں ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ کے آگے جواب دہ ہیں. اور دوسرے یہ کہ جس بادشاہ زمین و آسمان کے سامنے انسان جواب دہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہ غیب اور شہادت کا علم رکھنے والا ہے، حتیٰ کہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے ارادے اور خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں ہے. یعنی بنیادی بات جو اس آیت میں دی گئی ہے، بتائی گئی ہے، وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے اندر آنے والے تمام خیالات کا بھی علم ہے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی بات سب سے پہلے تو وہ یہ قبول کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اور تمام جو طاقتوں کا، تمام اختیارات کا، تمام قدرتوں کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے. تو اسے پھر یہ دیکھنا ہوگا. یعنی آغاز دیکھیں سورہ فاتحہ سے ہوا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اب آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ تو پھر وہی باخبر ذات ہے، وہی ذات ہے جسے پوری طرح سے علم ہے. تو انسانوں کی تنہائیاں بھی بس اسی ذات کی یاد اور اسی کہ اس سے آباد ہونی چاہیے. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مملوک ہے اور اس کا ایک مالک ہے. یہ بات اس کو اس کے علم میں رہنی چاہیے کہ وہ خود اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک مملوک والی ہے، اور کائنات کی ہر چیز ایک بڑی ذات ہے، ایک بہت عظیم ذات ہے جس نے اس سب کو بنایا. تو کائنات کی ہر چیز دراصل اسی کے اختیار اور اسی کے تصرف میں ہے. انسان نے خود بھی لوٹ کر اسی کے اندر جانا ہے. اس لیے یہ بتانا انسان کو نہایت ضروری تھا کہ اس کے جو کچھ دل میں ہے، چاہے وہ اس کو ظاہر کرے اور چاہے وہ اسے چھپائے، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور اللہ نے لفظ بھی جو استعمال کیا ہے وہ حساب کا استعمال کیا ہے، یحاسبکم بہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس چیز کا حساب لے لے گا. اب آپ دیکھیے کہ انسان کے ظاہر کی دنیا جو کچھ بھی ہو، اگر اس کے اندر کی دنیا کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف کا گامزن نہیں ہوتا، وہ اپنے اندر اپنے باطن میں اپنے رب سے نہیں جڑتا، اگر اس کی اندر کی یہ طبیعت اور اس کا جو مزاج ہے وہ یکسو ہو کر اپنے رب کی رضا اور اس کی منزل کو پانے کے لیے نہیں بھاگتا، اور زمانے اور وقت اور حالات کی جو مجبوریاں ہیں ان تمام حدود و قیود سے اپنے آپ کو نکال کر اپنے رب کی طرف یکسو نہیں ہوتا نا، تو اس کے ظاہر اور باطن کا عمل ایک ہو نہیں سکتا. اس لیے اس کا مالک اور مملوک ہونے کا رشتہ اور اس کی جو اندر کی دنیا ہے اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا تاکہ وہ یکسو ہو سکے. تو اس کے نتیجے میں ہی، کیونکہ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے جس تیسرے گروہ کا انٹروڈکشن ہمیں کرایا، وہ منافقین کا بہت بڑا گروہ ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوگا. تو وہ اندر اور باہر کی جو یکسوئی ہے، اس کی جو یک رنگی ہے، وہ تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو. اس لیے پہلی چیز تو بہرحال میری عزیز بہنوں یہی ہے کہ اس کے ذہن میں بہرحال یہ ہو، میرے اور آپ کے ذہن میں ہو، کہ ہم اپنے دلوں کے ارادوں اور خیالات تک کے لیے اللہ کے آگے کھڑے ہیں، ہم اس کے سامنے برہنہ ہیں، کھلے ہیں. کچھ بھی ہمارے اندر کی دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے نا، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو پاکیزہ صرف صحابہ تھے نا، جو اپنی سوچوں کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے، جو اپنے اندر اپنے رب کی طرف یکسو ہو چکے تھے، وہ بہت ڈر گئے، اتنے خوفزدہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں تو ہر طرح کے وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں،
پھر ہمارا کیا بنے گا یا رسول اللہ، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہود کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو سمعنا و عصینا؟ یعنی اب اس ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہو، بلکہ تمہارے ڈر اور تمہارے خوف کا مطلب یہ ہے کہ تم مزید ہوشیار ہو جاؤ۔ اس لیے ان کے اس ڈر اور خوف کو اللہ تعالی، اللہ کے نبی نے دیکھے کس اس میں لیا نا، کہ تم کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا و سینا؟ تو تمہیں تو بات کو مان لینے اور اطاعت کرنے کا جو رویہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ تمہاری زندگیوں پر تو یہی بات ٹھیک ثابت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ آپ کے دہن مبارک سے یہ الفاظ سنے نا، تو وہ سمعنا و اطعنا کہہ کر تو وہ جھک گئے، اللہ کے آگے جھک گئے۔ اس لیے اس سے جو آگے کی آیات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا بخش دے گا۔ کچھ وہ مس انٹرپریٹ کر گئے کہ ہماری غلطیوں سے کیا ہوگا، اختیار تو اللہ کا ہی ہے، ہمارے نیک اعمال سے بھی کیا ہوگا، اختیار تو اللہ کا ہی ہے، وہ جسے چاہے بخش دے۔ یعنی یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا جو یہ اختیار ہے، اس کو آپ باقی قرآن کے مضمون سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو باقی پورے قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اختیار کا استعمال اپنے پورے اس میکنزم کے اندر ہی کرے گا، اور جسے جنت دے گا اسے بھی کسی بنیاد پر دے گا، اور جس کو جہنم دے گا اسے بھی کسی بنیاد پر دے گا۔ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کے مطابق ہی۔ تو پھر یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر آخرکار اللہ نے اپنا اختیار استعمال کر کے جسے چاہنا ہے جنت میں بھیج دینا ہے، جسے چاہنا ہے جہنم میں بھیج دینا ہے، تو پھر رسول کیوں آئے، پھر یہ کتابیں کیوں آئیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں اتنا ظلم و تشدد کیوں برداشت کیا؟ پھر آپ نے 10 سالہ مدنی دور میں اس دین کی اقامت کے لیے اتنی جنگیں کیوں لڑیں، اتنا جہاد کیوں کیا، اگر آخرکار اختیار اللہ ہی کا کام آنا تھا؟ تو بہرحال قرآن مجید ہمیں جو بات بتا رہا ہے وہ یہ کہ انبیاء آئے ہیں، سب باتیں بتائیں گے، سب کچھ سمجھائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ان اعمال سے بچنے کے لیے انسانوں کو سکھائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ راضی ہونے والے اعمال بتائیں گے اور ناراض ہونے والے اعمال سے روکیں گے، اور شرک سمجھائیں گے، شرک سے منع کریں گے، توحید سمجھائیں گے اور توحید کے راستے پر چلنا بتائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ یہ جو مغفرت اور عذاب ہے نا، یہ بہرحال اللہ نے اپنی ایک اتھارٹی لیول ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایٹ دیٹ لیول کسی کا اختیار نہیں ہوگا بس ہمارے رب کے سامنے، کیونکہ انسانوں کے اندر کے جو خیالات تک کوئی بھی جن کا گواہ نہیں ہو سکتا، خود اللہ کو علم ہوگا کسی انسان نے کوئی عمل کس نیت سے کیا ہے، کس ارادے سے کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا آخر کار جو فیصلہ آئے گا وہ اسی بنیاد کے اوپر آئے گا۔ سید ابو العلا اس کی تشریح میں لکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار مطلق کا بیان ہے۔ اتنی زبردست اس کی انٹرپریشن ہے نا، کہ اللہ کی جو فل اتھارٹی ہے نا، ایسی اتھارٹی جس کے اندر کوئی کسی کو چیلنج نہ کر سکے، ایسی اتھارٹی ہے کہ اللہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اس کو کسی قانون نے باندھ نہیں رکھا کہ اس کے مطابق عمل کرنے پر وہ مجبور ہو، بلکہ وہ مالک مختار ہے، سزا دینے اور معاف کرنے کے کلی اختیارات اس کے پاس ہیں۔ اس کے بعد آگے کی جو 2 آیات ہیں، یہ سورۃ البقرہ کی وہ آخری 2 آیات ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا کی گئی ہیں، اور یہ وہ عظیم انعام ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کی قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اور بہیقی کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔
اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے یہ فرمایا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو تو وہ سورۃ البقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ اس لیے ان دو آیتوں کا حفظ کرنا، انہیں یاد کرنا، آپ دیکھیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ایکشن پلان یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے عادت ڈالنی ہے، اور اس کا ورک پلان یہ ہے کہ ہمیں اس کے مطابق اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے آپ کو اس کے مطابق لے کے آنا ہے۔ ان دو آیات کو اب ہم پڑھتے ہیں۔ آمن الرسول، ایمان لایا ہے رسول، ایمان رکھتے ہیں رسول، بما انزل، اس پر جو نازل ہوئی، الیہ، اس کی طرف، یہ رکھتے ہیں لکھا ہے، رکھتا ہے، واحد کا صیغہ ہے کہ جو اس پر اترا ہے، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سب مؤمنین بھی، کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نہیں فرق کرتے کسی رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہیے، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی لوٹ، تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جو اسماء ہیں وہ ہیں غفرانہ، کا جو ہے وہ ضمیر لگی ہے ساتھ، تیری بخشش، تیری پناہ، غفارہ یغفر سے ہے، اور کا جو ہے وہ ضمیر ساتھ اٹیچ ہوئی ہے، المصیر، لوٹنے کی جگہ، لوٹ کر جانا، اسم ظرف ہے اور مصدر ہے۔ اور یہاں پر یہ دوبارہ سے ان آخری دو آیات کی فضیلت کو آپ دیکھ لیں کہ جو رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ الآیاتانی من آخری سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ، کہ وہ اس کے لیے دونوں جو یہ آیتیں ہیں اس کے لیے برابر ہو جائیں گی، کافی ہو جائیں گی، کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ مولانا نے اس کی کیا حاشیہ کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تفصیلات سے قطع نظر اسلام کے عقائد اور اسلامی ایک طرز عمل، ایک ایٹیچیوڈ کا خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے تمام رسولوں کو ماننا، بغیر اس کے کہ ان کے درمیان کوئی فرق کیا جائے، اور اس کا بات کو بھی مان لینا کہ آخر کار ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ 5 امور اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو حکم پہنچے وہ اسے بصر و چشم قبول کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اپنے حسن عمل پر غرہ نہ کرے، بلکہ اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ آپ دیکھیں جہاں سورت کو، پوری سورت کو اگر آپ ایک نظر ڈال لیں تو یہ سورت ہمیں قرآن مجید کے سب سے بڑی سورت ہے، اس کے 40 رکوع ہیں اور تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اور اگر ہم اس کے مضامین کو تقسیم کریں نا تو پہلا جو پورا پارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو ایک ایسی قوم کے طور پر، مثال کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے جس نے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر اس کے جو انبیاء آئے ان کی اس دین کی اقامت کے لیے ان کا ساتھ نہ دیا اور دین کو نافذ نہیں کیا۔ آخر کار جب ان کے اندر بڑے بڑے بگاڑ پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا، کسی کے لیے اللہ نے ایک زوردار کڑک کی آواز ہی بھیجی۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ کوئی ایسا معبود چاہتے تھے جو ان کے سامنے ہو، جسے وہ ٹچ کر کے دیکھ سکیں،
اور اللہ تعالیٰ جسے بس نشانیوں سے پہچاننا تھا اور اصل میں جس کا کام کرنا تھا، بستی بستی پھرنا تھا، اور اس کے دین کی اقامت کے لیے جہاد اور اقامت دین کا عملی پریکٹیکل ورک تھا جو دنیا میں ان سب کو دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ہاں جس گروہ نے کیا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر من اور سلوہ اتارا، اور ان کے لیے بادل کو ان کے سر پر سائے کے طور پر ساتھ لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا بھی عجیب و غریب بندوبست کیا کہ وہ پتھر کو، وہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ عصا مارتے تھے اور پانی کے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ہم نے پہلے پارے میں اپنے اچھے مطالعے کے دوران جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے وہ سارے کے سارے اصل میں اسی کام کے لیے آئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو زمین کے اوپر نافذ کرے، اور ان سب کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی کام تھا۔ کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی اتنی بڑی بادشاہت بھی بن گئی، مگر اس بادشاہت کے خلاف پھر جب بعد میں جادو اور وہ سب پھیلا تو اللہ نے پھر ان کو آزمایا ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ بتایا کہ جنہوں نے پانی پی لیا پیٹ بھر کے، وہ سارے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور مٹھی بھر لوگ، صرف چند لوگ تھے جو جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا۔ اور پھر جالوت اور طالوت کے واقعے میں بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام کی زیر قیادت وہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے کہا کم میں فئۃ قلیلۃ، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے ہی گروہ زیادہ گروہوں پر غالب آ گئے۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ ذرا آپ یکسو ہو جائیے، اپنے ذہن کو پوری طرح اپنے ارد گرد کی دنیا سے کاٹ لیجئے۔ یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایک رویہ ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اگر ہم تیسرا جو ہمارا رکوع ہے وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے رکوع والا جو آخری آیت تھی نا، تو وہ اس کے بعد وہ پوری بنی اسرائیل کی پوری وہ ملتی ہے، اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی یہ ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آمن الرسول، سب جو رسول، یہ رسول بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور سب مومن بھی، اور سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور شروع میں کیا کہا تھا؟ جو بھی ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو بھی اس کو مانے گا، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو اصل میں وہی آگ میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے سب نے کیا کہا؟ سب جو ایمان والے ہیں، سب جو رسولوں کے ساتھی تھے، سب جو رسول تھے، وہ جو انزل الیہ من ربہ تھا نا، وہ جو وحی اترتی تھی، وہ جو کلام پاک اترا کرتا تھا، وہ جو تورات اتری، وہ جو انجیل اتری، وہ جو زبور اتری، اور اب یہ جو قرآن مجید اترا، تو ان سب کا ایک ہی کہنا تھا۔ کیا کہنا تھا؟ سمعنا واطعنا۔ یہ دونوں الفاظ پوری، آپ کہیں کہ اتنا بڑا محل ہوتا ہے نا، اتنا بڑا محل سونے جواہرات سے بھرا ہوا، اور اس کے اندر ہر جو فیسیلیٹی اور سب ایسیسریز موجود ہوں، مگر اس کا گیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اور اس گیٹ کی ایک ہی چابی ہوتی ہوگی۔ اس چابی سے جب آپ گیٹ کھول لیں اور اس محل میں داخل ہو جائیں تو آپ خزانوں کے خزانے اس محل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، سورۃ البقرہ کے کی ورڈز یہ ہیں، سمعنا واطعنا۔ جب آپ اس چابی کو کھول کے، جب آپ اپنے اندر یہ ایٹیچیوڈ بنا لیں گی، جب آپ اپنے اندر یہ رویہ بنا لیں گی نا کہ میں نے سنا، میں نے اپنے رب کی بات سنی اور میں نے مانی، یہ جو فوراً مان لینے والا رویہ ہے، اور
اس کو اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو لوگوں کے درمیان آپ کو ہر طرح کے ایٹیچیوڈس ملیں گے آپ کو. ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بڑا کہتا ہے نا یہ کام کر دیں, ہم کہتے ہیں نہیں کر دوں گی مگر ذرا تھوڑا سا ٹھہر کے کروں گی. آغاز ہم نہیں سے کرتے ہیں. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں سمعنا و اطعنا. جب ہم حج کی آیات پڑھی ہے نا ہم نے سورۃ البقرہ میں, ہم نے بہت بڑے بڑے مضامین ہیں اس سورت کے, اور بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے کہ وہ اس سورت کو پڑھنے کا, اتنے مہینے اس سورت کی چھتری کے نیچے گزارنے کا جس نے موقع دیا. دن رات ہم جو کچھ پڑھ لیتے تھے گویا وہ پورا ہفتہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو جب حج کی آیات پڑھی تو ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, خوشخبری اس کو دی جس جو اپنا حلق کرائے نا, یعنی حاجی جو ہے جب وہ عمرہ کر لیتا ہے نا تو وہ حلق بھی کرا سکتا ہے اور قصر بھی کرا سکتا ہے, یعنی وہ اپنے بالوں کو کٹوا بھی سکتا ہے اور پوری طرح سے وہ گنج بھی کرا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے حلق کروانے والوں کے لیے. پھر آپ نے دوبارہ کہا, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اور قصر کروانے والوں کے لیے. لوگوں نے پھر کہا کہ آپ نے پھر کہا حلق کروانے والوں کے لیے. 3 دفعہ آپ نے حلق کروانے والوں کے لیے دعا کی. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے حلق کروانے والوں کے لیے اتنی دعا کی ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ عرب جو تھے نا وہ اپنے بالوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, تو پوری طرح ٹینڈ کرا دینا نا ان کے لیے ایک بڑا مشکل امر ہوتا تھا. تو آپ نے کہا کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ اس لیے کہ ان کی طبیعت میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اب دیکھیں اتنے بڑے بڑے احکامات. دوسرے پارے کے آغاز میں جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم, کیسے اہل ایمان آزمائے گئے. اب بھی آپ دیکھیں کہ ٹرانسجنڈر کی بات چل رہی ہے نا, تو کیسے لوگ ہیں جو ایسی پارٹیوں کا ابھی بھی ساتھ ان لیڈروں کا دے رہے ہیں جن کی پارٹیوں کے مقررین نے پارلیمنٹ میں اس قانون کی حمایت کی ہو اور کہا ہو یہ ہماری جو شیریں مزاری ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اس کا رائٹ ہے, وہ ایور شی از ہی اور ہر, کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہلائے, وہ اگر ہی ہے تو ہر کہلائے اور اگر وہ ہر ہے تو ہی کہلائے, تو یہ اس کا رائٹ ہے. یہ کیسے لوگ ہیں, ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں مگر ہم پھر بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں, ہم پھر انہی لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے, ہم پھر ان لوگوں کو آگے نہیں لے کر آئیں گے جو سود کے بارے میں, جو ملک کے اندر سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک پلان لے کے, ایک پورا دعویٰ لے کے میدان کے اندر کھڑے ہوں. ہم پھر ان لوگوں کو لے کے نہیں آئیں گے. ہم نے سنا کہ سود حرام ہے, ہم نے سنا کہ سود جو کھائے اور جو کرے اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. ہم نے سنا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی سے بدل کر مسجد الحرام کی طرف کر دیا گیا ہے. لوگ بالکل جہاں کھڑے تھے اپوزٹ گھوم کے دوسری طرف لوگوں کو ہونا پڑا, لیکن لوگ جن کے دلوں میں ذرا بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں ریزسٹنس نہیں تھی نا, وہ یوں پلٹ کر دوسری طرف ہو گئے. اور لوگ جو تھے وہ آزمائے بھی گئے. لوگوں نے کہا یہ ان کو کیا ہو گیا, کئیوں نے لنکا سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کہ کیسے بے وقوف ہیں یہ کہ یہ جنہوں نے ابھی جس قبلے پہ تھے اب یہ رخ پھیر کے دوسری طرف انہوں نے منہ کر لیا. اللہ کے قانون کو سننا, اللہ کے دین کو سننا, یہ سورۃ البقرہ کو سننا اور پھر اطاعت نہ کرنا, پھر ماننا نہیں. کیا ہم پھر اپنا نام اطاعت کرنے والوں میں نہیں لکھوانا چاہیں گے؟ ہاں یہ اطاعت, جب کوئی اطاعت کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ جب حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو, انہوں نے کہا ہاں کون سی گائے, وہ گائے تو ہمیں بڑی پسند ہے اور اس کی تو ہم پوجا کرتے ہیں, وہ تو ایک ایسا بچڑا ہے جو ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے, ہم تو نہیں ذبح کر رہے, تم ہمیں پہلے بتاؤ کہ وہ کس طرح کی گائے ہو. وہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کے کہہ دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو, اس گائے کو ذبح کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب یہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے نا اور ایسی نشانیاں جب کسی بستی میں ظاہر ہوتی ہیں, ایسے واقعات
اتنے بڑے واقعات، ہم نے کو تھوڑے واقعات دیکھ لیے. ابھی یہ سیلاب کے سلسلے میں نا ہماری ایک سینٹرل میٹنگ چل رہی تھی، تو ہماری سوات سے ایک بہن تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایریے میں وارننگ آ گئی نا، مسجدوں میں اعلان ہونے لگ گیا کہ سیلاب کی وارننگ ہے، تو جلدی نکلیں. اور کہتی کہ جو جس کے ہاتھ میں لگا، کہتی میں بھاگی، برقع بس پہنا اور بھاگی، تو نکلتے قرآن نظر آیا اور میں نے قرآن ہی اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے میں بھاگی. اور یہ لوگ اس محفوظ جگہ پہ پہنچ گئے. جب سیلاب اس علاقے میں داخل ہوا تو وہ کہتی ہیں کہ وہ سیلاب کی وہ ابھی کہتی ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جو اس کی آواز تھی نا، اتنا غصہ تھا اس آواز میں، اتنی شدت تھی پانی کی اس تیزی میں کہ پھر جب وہ داخل ہوا اس علاقے میں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی اس محفوظ جگہ سے ہم نے بستیوں کو اڑتے دیکھا کہ اس پانی کے اندر وہ کیسے خس و خاشاک کی طرح، تنکوں کی طرح بہہ گئی. اور اس آواز کو سن کے ہمیں پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا صیحۃ واحدہ، وہ ایک ہی آواز سے ہی اللہ نے پوری کی پوری بستیاں ہلاک کر دی. تو وہ آواز کیسی آواز تھی، وہ کون سی آواز تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقعات اور ایسے جب بستیوں میں ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کی کیفیتیں اور ان کے حالات فرق ہو جاتے ہیں. کچھ کے دل پتھر کی طرح ہو جاتی ہیں، کچھ کے جو ہے وہ نہریں بہہ نکلتی ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ پتھر ایسے ہوتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ جو پھٹ پڑتی ہیں اور اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. بہت کوششیں کی ہم نے، ہے نا، ہم نے سیلاب زدگان کے لیے، اور ابھی بھی بیٹھنا بھی نہیں ہے، کرتے بھی رہنا ہے. ہم نے جو ایفرٹس کی وہ ہمیں کرتے بھی رہنا ہے. لیکن کیا ہم اپنے ملک کا نظام نہیں بدلیں گے؟ کیا ہم یہاں ان تمام قوانین کو جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اتارے ہیں، کیا ہم ان قوانین کو ملک کے اندر نافذ کرنے والی اطاعت، اقامت والی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کریں گے؟ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب تو بخش دے، اور بے شک تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. پھر وہاں جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو وہاں کون ہوگا ہمارا مددگار؟ وہاں تو میں نے اور آپ نے الگ الگ سے ہی کھڑے ہونا ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. ان دو آیتوں کو ملا کے اصل میں کچھ چیزیں جو ہے وہ مضامین جو ہے وہ ملا کے سمجھ میں آتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. وعلیہا مکتسبت، اور اس کے لیے ہے اور اسی پر ہوگا اس کا وبال. علی کسی یہ صلے کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہم سے مؤاخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو گئی. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ وہ بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، تو مت بوجھ ڈال ہمارے اوپر، ما لا طاقت لنا بھی، ایسا بوجھ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. واعف عنا، اور ہمیں درگزر فرما دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، اے اللہ تو ہی تو ہمارا مالک ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں سب کافروں کے اوپر مدد عطا فرما. مکتسبت، اکتسبت کا مطلب ہے اس نے کمایا، باب افتعال ہے، اکتساب ان سے ہے یہ لفظ. کسی جس کے معنی کمانے کے ہیں، یعنی اپنے ارادہ قدرت اور کو فعل صرف کرنے میں ہے. اور لا تؤاخذنا، تو نہ پکڑ ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، باب مفاعلہ سے ہے، آخذ یؤخذ.
اور اخطأنا ہم نے خطا کی، ہم سے چوک ہو گئی، اخطا ان سے ہے، اور لا تحمل تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ہم پر وہ بار نہ ڈال، ہم پر وہ تحمیل ان سے ہے جس کے معنی ہے بار اٹھوانے اور بار ڈالنے کے ہیں. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مولانا نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کی ذمہ داری اس کی مقدرت کے لحاظ سے ہے، اس کی مقدرت کے لحاظ سے ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے کہے کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا، یا ایک چیز سے بچنا فی الحقیقت اس کی مقدرت سے باہر ہو اور اللہ اس پر مؤاخذہ کرے کہ تو نے اس سے پرہیز کیوں نہ کیا. لیکن یہ یاد رہے کہ اپنی مقدرت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص فی الحقیقت کس چیز کی قدرت رکھتا ہے اور کس چیز کی وہ نہیں رکھتا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قانون، مولانا نے لکھا ہے کہ اللہ کے قانون مجازات کا دوسرا قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا انعام پائے، اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود مرتکب ہوا. لہا ما کسبت ہے وعلیہا ما اکتسبت. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے. ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی ہو اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں اور یہ سب بھی اسی کے کارنامے میں لکھا جاتا رہے، اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ اس نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہو اور صدیوں تک اس دنیا میں اس کا اثر بھی جاری رہے اور اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا رہے، لیکن اچھا یا برا جو کچھ بھی وہی کا نتیجہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص یا جس برائی میں آدمی کی نیت اور صحیح عمل کا کوئی حصہ ہی نہ ہو اور تو اس کی سزا یا جزا سے مل جائے. مکافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے. یہ بڑا جو ہے وہ ایک زبردست قاعدہ کلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا. اچھا یہ جو انسان ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک حقیقت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا نا، تو ہر ایک کی صلاحیتیں، اس کی جو ایبیلٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی صفات صلاحیتیں رکھ کے بھیجا ہے نا، تو وہ ہر ایک کو یونیک بنایا، خاص بنایا. ہر ایک کی جو اس کی جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ڈالی ہیں ان کی کنسسٹنسی جو ہے نا، اس کی مقدار ہر ایک کے ہاں فرق ہے. تو آپ دیکھیں، آپ کوئی ڈش بناتی ہیں، ہم کسی میں کالی مرچ ہی ڈالتی ہیں، سرخ مرچ استعمال ہی نہیں کرتی ہیں. کسی میں آپ نے ہلکی سرخ مرچ ڈالنی ہے. کوئی آپ سبزی بناتی ہیں، آپ کہتی ہیں یہ پھیکی نہیں اچھی لگتی، یہ تھوڑی ذرا کراری ہی مزے کی لگتی ہے، تو آپ تیز ڈالتی ہیں. اسی طرح یہ اللہ نے انسان کو جو تخلیق کیا نا، تو اس کا غصہ، اس کا صبر، اس کی جو برداشت، اس کی جو کام کرنے کی صلاحیتیں، کون سا کام وہ کر سکتا ہے. کوئی انجینئر اچھا ہے، کوئی ڈاکٹر اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک خاص فارمولے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس جیسا اللہ نے کوئی دوسرا نہیں بنایا، ہر ایک کو ڈیفرنٹ بنایا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو آزماتا ہے نا، ان کا جو امتحان اس دنیا میں لیتا ہے، تو وہ ہر ایک کا اس کی وسعت کے مطابق ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کسی کو فرض کریں عورت بنایا نا، اور اسے ٹیسٹ جو ہے وہ مردوں والا لے لے اللہ تعالیٰ نا. عورت ہے تو عورت والا ہی ٹیسٹ ہوگا اس کو، اور اس کی
اس دائرہ کار اور اس کی ایبلٹیز اور اس لحاظ سے ہی اس کو اللہ تعالیٰ ایگزامن کریں گے اور اتنی ہی آزمائش بھیجیں گے جتنی کہ اس کے اندر ہے. تو پھر اگلا فارمولا یہ ہے کہ جو پھر وہ اس کے اندر جو ایفرٹ وہ کرے گا، جو کچھ وہ کمائے گا اس کو اتنا ہی ملے گا، اور جو برا عمل بھی اس نے کیا ہوگا نا اس کا وبال بھی بس اسی کے اوپر ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے یہ دعا کوٹ کی ہے نا، تو یعنی مولانا نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہمارے پیش روؤں کو جو تیری راہ میں اللہ جو مشکلیں پیش آئیں، جن زبردست ابتلاؤں سے وہ گزرے، جن مشکلات سے انہیں حساب کا پڑا، ان سے ہمیں بچا. اگرچہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جس نے بھی حق اور صداقت کی پیروی کا عزم کیا ہو اسے سخت آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار تو ہونا ہی پڑتا ہے، اور جب آزمائشیں پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ وہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کرے. لیکن بہرحال مومن کو اللہ سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے حق پرستی کی راہ کو آسان کر دے، یعنی مشکلات کا اتنا ہی بار ہمارے اوپر ڈال جسے ہم سے ہار لے جائیں، آزمائشیں تو بس اتنی ہی بھیج کہ ان میں ہم پورے اتر جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر سختیاں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے قدم راہ حق سے ڈگمگا جائیں. اور یہ آخری حاشیہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اس دعا کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی. تو آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ یہ ٹفسٹ ٹائم ہے مکہ کے اندر، یعنی کفر و اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، مسلمانوں پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں. مکہ نہیں بلکہ پورے عرب کے اندر ہی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کسی نے اسلام کو قبول کیا ہو اور اس کے لیے زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی ہو. ان حالات میں مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے تلقین کی کہ اپنے مالک سے ایسے مانگو، ایسے دعا کیا کرو. خود اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا سکھائی، اور ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین تو پھر خود ہی ہو جاتا ہے نا، خود ہی ہو جاتا ہے جب وہ خود سکھائے کہ مجھ سے مانگو اور ایسے مانگو. اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت ان کے تسکین قلب کا سامان بن گئی، اور اس دعا کو کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ تم نے اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو کسی غلط روح پہ نہیں بہنے دینا، بلکہ بس یہ دعا مانگنی ہے. اور دوسری طرف آپ ذرا ان مظالم کو دیکھیں مکہ میں، حضرت سمیہ کی شہادت کو دیکھیں، حضرت خباب بن ارت کا مکہ پہنچ کے مکہ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے فریاد کرنا دیکھیں، اور اتنا حضرت بلال حبشی کی کہانی کو دیکھ لیں، ہجرت حبشہ کو دیکھ لیں، پہلی ہجرت کو دیکھ لیں، دوسری ہجرت کو دیکھ لیں. یعنی مولانا لکھتے ہیں کہ ایک طرف ان جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کو دیکھیے جس میں یہ لوگ مبتلا تھے، تو دوسری طرف اس دعا کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی شان والی دعا سکھائی کہ کسی دنیاوی مفاد کی طلب کا ادنا سا ایک سائن بھی ہمیں اس دعا میں نہیں ملتا. ایک طرف ان حق پرستوں کی انتہائی خستہ حالی کو دیکھیے، اور دوسری طرف ان بلند اور پاکیزہ جذبات کو دیکھیے جن سے یہ دعا لبریز ہے. اس تقابل سے ہمیں بالکل صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو کس طرز کی اخلاقی اور روحانی تربیت دی جا رہی تھی. تو اب اس آیت مبارکہ کو دوبارہ دیکھیے، اس دعا کو دوبارہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ہم سے، ہم کیا مانگتے ہیں اپنے رب سے کہ ہمارے رب آپ ہم سے مؤاخذہ نہ کیجیے گا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. 2 باتیں جو ہیں وہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. لا تو آخذنا، مت مؤاخذہ کرنا کس بات پر؟ اگر ہم بھول جائیں. اب یہ بھول جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو جو پیدا کیا نا، تو یہ نسیان، انسان بھی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس کو نسیان کا مرض ہے. تو نسیان تو اس کا اللہ نے جب پیدا کیا تو اس کے اللہ نے اس کی ریسیپی میں اس کو ڈالا ہی تھوڑا تھا.
یادداشت کو، اور دوسری چیز خطا ہے. دو چیزیں ہیں نا. تو اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ جب اللہ نے آپ کو تخلیق کیا تھا نا، جب آپ کو پیدا کیا تھا، تو تب ہی آپ کے اندر یہ دو چیزیں کم ڈالی گئی تھی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یادداشت، ہاں کچھ لوگوں کی بہت اچھی ہوتی ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہوتی ہے، جو لوگ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، جو لوگ احادیث کے بھی حافظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یادداشتوں کو بڑا غیر معمولی بنا دیتا ہے. مگر اللہ خود قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ جو یادداشتیں ہیں، ان میں سے وہ جو چاہتا ہے رکھتا ہے باقی، اور جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یعنی ہماری جو میموری اور بیک میموری، اور پھر اب آج کے اب اس زمانے کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایک پروسیس ہے. کچھ چیزیں آپ کی فرنٹ میموری میں ہوں گی اور کچھ چیزیں آپ کی بیک میموری میں ہوں گی. وہ کہیں پیچھے چلی جائیں گی، مگر وقت آنے پہ وہ آپ کو پھر سے دوبارہ یاد بھی آ جائیں گی. کچھ چیزیں آپ کی فرنٹ میموری میں ہوں گی، فوراً یاد ہوں گی. کچھ بچپن کے دوست آپ کو ایسے ہوں گے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے، ساری زندگی نہیں بھولیں گے. اور کسی انسان کو جو آپ کو بس 2 سال پہلے تک آپ کے ساتھ کام کرتا تھا، آج آپ کو بازار میں مل جائے گا تو آپ دیکھ سوچیں گی یار یہ کہاں دیکھی تھی یہ لڑکی، یہ یاد نہیں مجھے آ رہا کہ یہ کہاں دیکھی تھی. اور پھر آپ آگے ہو کے ملتی ہیں، سلام کرتی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ یاد نہیں ہے تمہیں، فلاد آئے گا. تو ایسے اللہ تعالیٰ انسانوں کی جو یادداشتیں ہیں نا، ان کو اس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے. اور یہ اللہ کی ایک نوعیت کی رحمت ہے. اگر وہ ہمیں سب کچھ یاد رہنے دے نا، ایسے مکمل طور پر یاد رہنے دے، مطلب وہ حادثات، وہ المناک داستانیں جنہیں اگر ہم بھولیں نہیں، جو ہماری بیک میموری میں نہیں جائیں، تو ہم تو دوبارہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ پھر اللہ نے ایک پروسیس بنانا تھا ہمارے برین ورک کے اندر، تو بہرحال ایک طرف یہ ایک رحمت ہے، دوسری طرف وہاں پہ آ کے ہمیں اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم بڑے بڑے نیک اعمال بھول جاتے ہیں. فرض نماز بھول جاتی ہے، سوئے پڑے ہیں، یاد ہی نہیں ہے، لوگ سب میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ فرض نماز وقت جو ہے وہ فرض نماز میں داخل ہوئی اور وہ ختم بھی ہو گیا وہ وقت، اور نماز ہماری نکل گئی. تو ہم بعض کا تو اتنا اہم ضروری فرض عمل بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی کیوں. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ قرآن صرف ثواب پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ہم الفاظ یاد کرتے ہیں، ترجمے یاد کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ان ساری صورتوں کو پڑھ کے، ابھی سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہے، ابھی آپ اس کی صحبت میں ہیں تو یہ اور طریقے سے آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور طریقے سے آپ کو یاد ہوگی. مگر کچھ عرصے بعد آپ کو بھول جائے گا کہ یہ تو سورہ البقرہ تو وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کے احکامات اتنے زبردست ہیں جو اللہ کے نبی نے جسے نافذ کیا تھا، صرف تلاوت نہیں کیا تھا، جس کی روشنی میں مدینہ کا معاشرہ بنا تھا، ریاست مدینہ بنی تھی. اچھا پھر ہمیں یاد ہوں گی چیزیں مگر ہم غلطی کر جائیں گے. وہ فرشتوں والی استقامت والی جو چپ ہے وہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر تو لگائی نہیں ہے، تو غلطی ان سے ہوگی، ان سے خطا ہو جائے گی. اس لیے ہم اپنی ان دو، تو اب آپ دیکھیں اگر آپ کو اپنی یادداشت کو بہتر بنانا ہو تو آپ کیا کریں گی. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے اپنی ڈائری پہ کم از کم 2 کام آپ نے اس طرح کے جن سے آپ اپنی یادداشت کو بہتر بنائیں گی. اب آپ میں سے کسی نے یہ نہیں کہنا کہ میں بادام کھایا کروں گی صبح تو بادام بھی کھائیں، اپنی ایسی کوئی ریمیڈی بھی کریں جس سے آپ کی کا برین جو ہے وہ ہیلدی محسوس کرے. آپ یہ بھی کریں گی کہ آپ اپنے برین کو جنک سے نہیں بھریں گی، ایسی فضولیات اور ایسی لغویات سے نہیں بھریں گی. آپ اس کے اندر ایک سالڈ انفارمیشن سٹور کریں گی، تو آپ کی برین کی جو یاد رکھنے کی ایبیلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. اسی طرح خطا کو بھی آپ کنٹرول کر سکتی ہیں، اگرچہ ٹوٹلی ختم نہیں کر سکتی ہیں لیکن کسی حد تک کم کنٹرول کر سکتی ہیں نا. تو ان 2 چیزوں کے لیے آپ کو ایک ریمیڈی سوچنی ہوگی. پھر آپ آگے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں کے اوپر ڈالے تھے. پہلوں کی شریعتوں میں بھی اور ان کے حالات میں بھی، آزمائشوں میں بھی، بہرحال جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، پہلی اقوام کے واقعات کو پڑھتے ہیں نا، تو ہم تو اس قابل ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کوئی بھی چیز ہے وہ اس کا بوجھ اٹھا سکیں. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں، یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے زیادہ ہے.
بعض کا کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے کوئی بھی بات ہو گئی نا تو اب میں نے غصہ نہیں کرنا، غصہ میں نے نا غصہ نہیں چڑھنے دینا. اب ہوتا یہ ہے کہ سچویشن بنتی ہے، اب وہ ٹائٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہوتی آپ اپنے اندر سوچ رہی ہیں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا، یار میں نے ٹھنڈے رہنا ہے، میں نے تحمل سے یہ سارا بات، میں نے اس بوجھ کو اٹھا لینا ہے، لیکن ایٹ سم پوائنٹ یو بسٹ ڈاؤن. کیا ہوتا ہے؟ آپ پھٹ جاتی ہیں. مالا طاقت لنا بھی، وہ جو بسٹ ہونے کا پوائنٹ ہے نا، جس میں ہم غصے سے پھٹ جاتے ہیں، جس میں ہم صبر ختم کر کے بے صبری کر بیٹھتے ہیں، جس میں ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو وہ جو پوائنٹ ہے نا، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے اوپر آزمائش آئے، جو بھی سچویشن بنے، وہ ہماری اس طاقت کے اندر اندر ہو تاکہ ہم اس کو بیئر کر لیں، برداشت کر لیں. وَاعْفُ عَنَّا. اور یہ جو عفو ہے، آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کی سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑے الفاظ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو یہ اللہ یہاں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں واعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور یہ ایسی معافی ہے جس میں کوئی کسی کے، آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں مگر ان کے دلوں میں سے باتیں نہیں جاتی. وہ ایسی معافی نہیں ہوتی ہے کہ وہ دل صاف ہی ہو جائے اور بات ختم ترین ہی ہو جائے. وہ کہ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایمان لاتے تھے، ان کے سامنے آتے تھے اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کہا لا تثریب اليوم علیکم، آج تم پر کوئی باس پرس نہیں ہے، ایسی معافی دی. پھر لوگ آپ کے سامنے آتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن آپ کی معافی نہایت شاندار، جس میں کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، پھر کبھی کسی پچھلی بات کا حوالہ کیا، دل میں بھی کہیں وہ بات نہیں. تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں ایسی معافی دے دے، پچھلا سب حساب بے باک کر دے، ختم کر دے، معاف کر کے ایسے اللہ تیرے اور میرے درمیان ایسی پیاری دوستی ہو جائے، اللہ اتنا پیارا تعلق ہو جائے، ایسے معاف کر دے کہ پچھلا کچھ بھی باقی نہ رہے. واغفر لنا. اور اب میں جو کچھ ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہوں، اس معافی مانگنے کے ساتھ بھی مجھ سے مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا جا رہا ہوتا ہے. غفرہ کا جو لفظی ترجمہ ہے نا، چھپا دینا نا، چھپا دینا. تو جیسے عمل آپ کا گناہ تو موجود ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کا پردہ ڈھانپ دیتے ہیں، تو وہ ڈھپا رہتا ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے، انسانوں پہ باتیں نہیں کھلتی. تو ایسے اللہ تو سب ڈھانپ دے، ختم کر دے. ورحمنا. اور مستقبل کے لیے مجھے بہترین ایسا، کیونکہ رحم آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو ورحمنا کا کیا مطلب ہوگا؟ ارحمنا کا مطلب یہ ہوگا کہ مستقبل کے لیے اللہ اب آپ مجھے بہترین دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، وہ سمجھ دے دے کہ پھر میں وہ اعلیٰ درجے کا عمل کر سکوں. انت مولانا، اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. تو میرا مقابلہ اصل میں اپنے مسلمان بھائیوں سے نہیں ہے. میں سنی ہوں تو میرا مقابلہ وہابیوں سے نہیں ہے. میں اگر سنی ہوں تو میری کشمکش اور میری جنگ شیعوں سے نہیں ہے. میرا دیوبندیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم سب مسلمان آپس میں ایک ہے. اللہ میں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما. اصل جو ہماری لڑائی ہے، کون کہاں سے یہ ساری باتیں اٹھتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ مرد کی مرد سے شادی اور یہ سارے قوانین جن ملکوں کے قوانین بن چکے اور وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی قوم کیسے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حیا کا سرمایہ لیے بیٹھی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان وہ کیسی استغفر اللہ کیسا کیسا فساد کھڑا کرتے ہیں. تو فانصرنا علی القوم الکافرین. اپنی نفرتوں کا، اپنی مخالفتوں کا ہم رخ کدھر کو رکھتے ہیں؟ کافروں کی طرف. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، بہت حسین دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کہاں سے عطا کی؟ عرش کے ان خزانوں کے نیچے سے عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ جو ایمان اس کے اندر ان آیات کے اندر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا حال بتایا ہے کہ یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو یہ سب عطا کرتے ہیں کہ پھر نہ ان کے کاموں کا ان سے اس حوالے سے دو باتوں کے حوالے سے مواخذہ کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اپنی امت کو معاف کر دی ہیں، یعنی یعنی یہ کہ لوگوں کی نگاہ اللہ کی بے نیازیوں پر رہتی ہے، ان سے بھول کر بھی خطا ہو جائے تو وہ اللہ ہی سے معافی مانگنے میں عافیت سمجھتے ہیں اور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ کچھ بھول جائیں یا اگر ان سے کچھ جو ہے وہ خطا ہو جائے۔ اسی لیے استغفار کرنا، اور خاص طور پر جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی نا کہ ہمارے دلوں کے خیالات تک، وہاں میں نے یہ سوال بھی ڈالا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ، تو ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا، یہ آخر میں بس میں پھر ختم کر دوں گی، یہ حدیث آپ ایک سن لیں کہ اس نے آ کر کہا کہ اللہ میرے دل میں بڑے برے برے خیالات کہ میں تو انہیں زبان پر لانا بھی پسند نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو مومن ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے کیوں اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی پر خوشخبری دے دی کہ وہ ڈائیگنوز کر رہا تھا، وہ اپنے خیالات کو پہچان رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو ایسی صورت میں؟ اس نے کہا میں اپنے ان خیالات کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، ان سے مسلسل لڑتا ہوں یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اور نیکی کا خیال غالب آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہی کشمکش ایمان ہے۔ تو غلطی ہو جائے گی، بھول جائیں گے، پھر وہ کشمکش ہمارے دلوں کے اندر جاری رہے گی، پھر ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما کر ہمیں جو ہے وہ ایسے ماحول سے بچائیں گے، ایسی اذیتوں سے بچائیں گے۔ استغفر اللہ، ایسے پیغمبر گزرے ہیں اللہ کی راہ میں جنہیں لوہے کی کنگھیوں سے جنہیں جو ہے وہ چیرا گیا، اور موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں کنٹینرز میں ڈال ڈال کے ان کو بجلی ان کو لگا دی گئی اور اس طرح سے ان کو مارا گیا۔ تو ہم اللہ ہی کو مولا بناتے ہیں اور ان کافروں کی بڑی بڑی سازشوں کے مقابلے میں اس اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین۔